समीनी करम आप सुन रहे हैं सैयद सिफ्ती हसन की किताब मूसा से मार्च तक का छठा बाब, मज़दक की तहरीक। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाब। आइए बढ़ते हैं छठे बाब की जानिब। मज़दक का तस्करा फारसी शायरी में सबसे पहले गालिबन फिरदौसी ने सन 1010 सने ईस्वी में किया और उर्दू अदब में अल्लामा इकबाल ने। फिरदौसी ने ईरान की इस इनकलाबी शख्सियत के उरूज ज़वाल की दास्तान अफसानवी अंदाज में बयान की थी। अलबत्ता इकबाल ने अपनी एक नज़्म में 1936 सने ईस्वी में मज़दक को इश्तराकियत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया था। सासानी फरमारवाओं के हालात रकम करते हुए फिरदौसी शाहनामे में लिखता है कि क़बात 488 सने ईस्वी से 531 सने ईस्वी तक के अहद में जिन दिनों खुशहाली और कहत के बाइस रियाया सख्त परेशान थी, तो मज़दक नामी एक शख्स नमूदार हुआ। वो साहिब इल्म व दानिश था, लिहाजा अपनी माकूलियत, फजीलत और खुशगुफ्तारी के बाइस क़बात का मुकर्रब बन गया और शहंशाह ने उसे अपने खजाने और फौज का निगरां मुकर्रर कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि खुशहाली की वजह से अनाज मुल्क में नापैद हो गया, आसमान से अब्र गायब हो गया और लोग बर्फ और बारिश के लिए तरसने लगे। कुछ शहंशाह के दरबारियों की जबान से भी रोटी और पानी के सिवा कोई लफ्ज न निकलता था। यहाँ तक कि मज़दक ने उनसे कहा कि बादशाह जल्द तुम्हारे लिए उम्मीद की राह खोल देगा। तब वो खुद भागता हुआ बादशाह के पास गया और अर्ज की कि ऐ शहरियार, मैं आपसे कुछ दरखास्त करना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप इसका जवाब दे। बादशाह ने इजाजत दे दी। मज़दक ने कहा, अगर किसी शख्स को सांप डस ले और उसकी जान जा रही हो और दूसरे शख्स के पास जहर का तिर्याक हो, लेकिन वो तिर्याक देने से इनकार करता हो, तो ऐसे शख्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? क़बात ने जवाब दिया कि तिर्याक के मालिक को कत्ल कर दिया जाए और उसको शहर पनाह के फाटक पर फांसी दी जानी चाहिए। ये जवाब सुनकर मज़दक उठा और फरियादियों के पास आया और कहने लगा कि मैंने शहंशाह से गुजारिश कर दी है, तुम लोग कल सुबह तक का इंतजार करो। उस वक्त मैं वो रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम अपना हक हासिल कर सकोगे। लोग मुतफक्किर और परेशान वापस चले गए और मज़दक दूर से उनके बरहम अंदाज को देखता रहा। तब वो दौड़ता हुआ शहंशाह के पास आया और कहने लगा कि कल मैंने आपके रूबरू एक मुकदमा पेश किया था और आपने जो जवाब दिया था उससे बंद दरवाजा मुझ पर खुल गया था। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और मुकदमा आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। क़बात ने कहा, इजाजत है, पेश करो, कि तुम्हारी बातें मेरे लिए सूदमंद होती हैं। मज़दक ने अर्ज की कि जहाँ पना अगर किसी शख्स के हाथ पांव बांध दिए जाएं और उसे ग़िज़ा न मिले और वो मर जाए, दरआं हालांकि दूसरे शख्स के पास ग़िज़ा मौजूद हो, मगर वो जंजीर बस्ता शख्स को खाना न दे, तो हुजूर फरमाएं कि खुराक का मालिक खुदा तरस है या नहीं। बादशाह ने जवाब दिया कि ऐसे नाबकार का खून माफ है। ये सुनकर मज़दक ने जमीन को बोसा दिया और कहज़दों के पास आया और उनसे कहा कि जाओ, तुम्हें जहाँ कहीं गंदुम के पोशीदा ज़ख़ीरे मिले उनको अपने तसर्रुफ में लाओ, अलबत्ता ज़ख़ीरा अंदोज़ उसकी कीमत मांगे तो अदा कर दो। बस कहज़दा भूखों ने अनाज के गोदाम लूट लिए, हत्ता के क़बात के ज़ख़ीरे भी न बचे। शाही मुहाफ़िज़ीन ने बादशाह को सूरत माजरा से आगाह किया और कहा कि इस ताराजी का जिम्मेदार मज़दक है। क़बात ने मज़दक को तलब किया और कहा कि तूने ये क्या हरकत की और लोगों को लूट मार पर क्यों आमादा किया? मज़दक ने अर्ज की कि मैंने आपसे जो कुछ सुना वो बाजारियों के गोश्त गुजार कर दिया। क़बात लाजवाब हो गया क्योंकि मज़दक का उज़्र माकूल था। उस वक्त के बाद लोग अम्बोह दर अम्बोह मज़दक की अंजुमन में शामिल होते गए। मज़दक ने उनसे कहा कि तवंगर और तहीदस्त बराबर हैं और एक को दूसरे पर फजीलत का हक नहीं पहुंचता। दुनियावी इमलाक में सबको मसावी हिस्सा मिलना चाहिए। तवंगर के पास दौलत की फरावानी नाजायज है, चुनाचे औरत, मकान और मादी अशिया सब में बराबर तकसीम होनी चाहिए। मैं ये सब काम अपने दीन पाक के जरिए सरअंजाम दूंगा। मज़दक की तालीम अवाम में बहुत मकबूल हुई, यहाँ तक कि खुद क़ब्बात उसका पैरो हो गया, क्योंकि बादशाह को यकीन आ गया कि मज़दक की तालीम लोगों के लिए बाइस से मसरत है। उसने मज़दक को अपने तख्त के दाएं जानिब बिठाया और मज़दक का मजहब सारी दुनिया में फैल गया। दौलतमंदों ने खौफ खाकर अपनी इमलाक मोहताजों के हवाले कर दी, मगर कब्बात के वली अहद खुसरो शेरवां कसरा ने दीन मज़दक से इनकार किया और पारसी कलीसा के मोहब्बतों को अपना हम ख्याल बना लिया कि वो भी मज़दक के जानी दुश्मन थे और बादशाह से कहा कि मज़दक अगर मोहब्बदाने मोहब्बत से मनाजरे में जीत जाए
تو میں اس کا پیرو ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے نوشیروان کی تجویز منظور کر لی۔ نوشیروان نے راز مہر، خراد، فرائین، بندوی اور بہزاد کے آتش کدوں کے موبدان موبد کو صورتحال سے آگاہ کیا اور مناظرے میں شرکت کی دعوت دی۔ غرضیے کے شاہی دربار میں مناظرے کی بزم منعقد ہوئی۔ ایک طرف زرتشتی علماء کا گروہ تھا اور دوسری طرف مزدک۔ موبدان موبد نے مزدک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دانش پسرو، تو نے دنیا میں ایک نیا مذہب رائج کیا ہے جس کی روح سے عورت اور املاک سب میں مشترک کر دی گئی ہے۔ بتا کہ بیٹا اپنے باپ کو کیسے پہچانے گا اور باپ اپنے بیٹے کو کیوں کر شناخت کرے گا؟ اگر دنیا میں سب لوگ برابر ہو گئے اور حاکم اور رعایا میں فرق نہ رہا تو کون شخص محکوم بننا پسند کرے گا اور حاکم کون مقرر کرے گا؟ ہمارا تمہارا خادم کون ہوگا اور بد کرداروں کو دولت سے کیوں کر محروم کیا جائے گا؟ جب کوئی فوت ہوگا تو اس کی جائیداد کس کو ورثے میں ملے گی؟ جبکہ بادشاہ اور مزدور ہم رتبہ ہوں گے۔ اس مذہب سے دنیا برباد ہو جائے گی، سب آقا بن جائیں گے اور کوئی غلام نہ رہے گا۔ جب خزانہ سب کی ملکیت ہوگا تو خزانچی کون بنے گا؟ موبدان موبد کی یہ تقریر قباد کو بہت پسند آئی۔ تب ساری مجلس ایک آواز ہو کر بولی کہ مزدک کو شاہی دربار سے نکال دیا جائے کیونکہ وہ دین الہی کو برباد کر رہا ہے۔ چنانچہ قباد نے مزدک کو نوشیروان کے حوالے کر دیا اور نوشیروان نے مزدک اور اس کے ساتھیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ اقبال نے اسی پرانی داستان، جس کے تاریخی پہلوؤں سے ہم آئندہ صفحات میں بحث کریں گے، سے استفادہ کرتے ہوئے جدید سوشلزم کے بانی کارل مارکس کو روح مزدک کا بروز قرار دیا ہے۔ وہ ارمغان حجاز کی ایک نظم میں ابلیس کی مجلس شورا میں منعقد کرتے ہیں۔ اس مجلس میں ابلیس اپنے مبشروں کے روبرو بڑے فخری انداز میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایسے طلسموں میں پھنسا رکھا ہے جن سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگو۔ اس پر ایک مشیر کہتا ہے کہ ان دنوں سلطانی جمہور کا بڑا غوغا ہے، مگر تجھ کو شاید اس نئے فتنے کی خبر نہیں۔ دوسرا مشیر جواب دیتا ہے کہ مجھے مغرب کے جمہوری نظام کی اصل حقیقت معلوم ہے، چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریخ تر۔ تب تیسرا مشیر کہتا ہے کہ جمہوری نظام سے تو خوف نہیں، البتہ کارل مارکس کی تعلیمات ابلیسی نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر لیکن در بغل دارد کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب۔ چوتھا مشیر کہتا ہے کہ اس کا توڑ اطالوی فاشزم میں ہے، ان دنوں ہٹلر سے زیادہ میسولینی کا شورا تھا۔ مگر تیسرا مشیر کہتا ہے کہ میں میسولینی کی عاقبت بینی کا زیادہ قائل نہیں ہوں۔ تب پانچواں مشیر ابلیس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے تیری دانائی پر پورا اعتماد ہے، لیکن کارل مارکس کے فتنے کا سدباب بہت ضروری ہے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ زاخ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزار و جوئے بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ تب ابلیس اپنے مشیروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچک کرد، یہ پریشاں روزگار، آشفتہ مغز آشفتہ منہ ہے۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ اقبال نے اس نظم میں چاروں معاشرے کا ذکر کیا ہے۔ اول جمہوری معاشرہ یعنی سرمایہ داری نظام، دویم اشتراکی نظام، سویم فاشستی نظام اور چہارم اسلامی نظام۔ وہ سرمایہ داری اور فاشزم کو
ابلیسی نظام تصور کرتے ہیں اور اشتراکیت اور اسلام کو ابلیسی نظام کی ضد، مگر ان کا خیال ہے کہ مستقبل میں ابلیسی نظام کا اگر خاتمہ ہوگا تو اسلام کے ہاتھوں، نہ کہ اشتراکیت کی بدولت۔ یہ نظم کم و بیش 40 برس پہلے لکھی گئی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا میں کئی انقلاب آئے اور اشتراکی نظام آدھی دنیا میں رائج ہو گیا، حتیٰ کہ کئی اسلامی ملکوں نے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اشتراکی معیشت کو نصب العین کے طور پر قبول کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ جس مصدق کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ کون تھا؟ مصدقیت کیا شے ہے اور اس کا جدید اشتراکیت سے کیا تعلق ہے؟ مصدق وہ بدنصیب انقلابی ہے جس کے حالات اور افکار اس کے مخالفین ہی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ جس مورخ نے بھی خواہ وہ زرتشتی ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا مسلمان، مصدق کا ذکر کیا ہے، اس پر ملامت کے تیر برسائے ہیں اور اس کی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ یہ سلسلہ 18ویں صدی تک جاری رہا۔ البتہ 19ویں صدی میں جب دانیان مغرب نے ایران قدیم کی غیر جانبدارانہ تاریخ مرتب کرنی شروع کی تو انہوں نے تعصب کے اس ملبے کو بھی صاف کیا جس میں مصدق کے صحیح حالات دفن تھے۔ مصدق کی اپنی تصنیف اور اس کے پیرووں کی تحریریں تو زرتشتی تعصب کی نظر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے مصدق کے دشمنوں ہی کی تحریروں سے اصل حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ مغرب کے ان مستشرقین میں پروفیسر نودال کے اور پروفیسر آرتھر کرسٹنسین کے نام سر فہرست ہیں۔ انہوں نے مصدق کے حالات مرتب کرتے وقت مندرجہ ذیل ماخذ کا جائزہ لیا۔ مصدق کے ہم عصر۔ نمبر 1، سریانی مورخ جوشو اسٹائلائٹ کی تاریخ، جس میں 1994 سن عیسوی سے 506 سن عیسوی تک کے واقعات درج ہیں۔ نمبر 2، یونانی مصنفین پروکوپیس، تھیوفونس اور ملالاس۔ تیسرا، پہلوی زبان کا زرتشتی ادب، اوستا، ندیداد، وہمن یشت، دین کرد، بدہش اور خزائی نامنگ۔ فارسی میں فردوسی کا شاہنامہ اور نظام الملک کا سیاست نامہ۔ عربی میں خزائی نامنگ سے ماخذ طبری، مسعودی، البیرونی، ابن ندیم، شہرستانی، یعقوبی وغیرہ کی تصنیفات۔ مصدق بقول طبری شہر مادرایا میں پیدا ہوا۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے اس مقام پر واقع تھے جہاں اب قوت العمارہ آباد ہے۔ اس کے باپ کا نام بامداس تھا۔ اس کا سن ولادت معلوم نہیں اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کا یا اس کے باپ کا تعلق ایران کے کس طبقے سے تھا۔ اس واقعے سے کہ مصدق نے قبات سن 488 سن عیسوی سے سن 531 سن عیسوی تک کو تخت نشینی کے ابتدائی زمانے ہی میں اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ مصدق غالباً سن 460 کے لگ بھگ پیدا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ساسانی سلطنت شدید داخلی بحران سے گزر رہی تھی۔ بازنطینی سلطنت اور ہسپانویوں سے جنگ کے باعث ملک کی مالی حالت نہایت خراب تھی اور ایران کو ہر سال ایک کثیر رقم ہسپانویوں سے بطور خراج ادا کرنی پڑتی تھی۔ ملک کے نظم و نسق پر عمرائے دربار اور زرتشتی کلیسا کے معبدوں کا غلبہ تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ قبات کے باپ پیروز کے عہد میں سن 488 سن عیسوی سے سن 459 سن عیسوی تک مسلسل قحط اور خشک سالی کے باعث رعایا بہت پریشان اور بے چین تھی، مگر اس درد کا درما حاکموں کے پاس نہ تھا۔ مصدق کی مقبولیت کا فوری سبب ممکن ہے وہی ہو جس کی طرف فردوسی نے اشارہ کیا ہے، لیکن مصدق کی اشتراکی تحریک عوام میں پھیلنے کا بنیادی سبب ساسانی معاشرے کی داخلی خرابیاں تھیں۔ ایران میں سینکڑوں سال سے ایک مستحکم جاگیرداری نظام قائم تھا۔ شدید مرکزیت اور زرتشتی مذہب کا غلبہ اس کی دو خصوصیات تھیں۔ زرتشتیوں کی مذہبی کتاب اوستا اور یشنا کے مطابق تو معاشرے کے 5 طبقے تھے، لیکن ساسانیوں کے عہد میں 2 طبقوں کا مزید اضافہ کیا گیا تھا اور یوں کل 7 طبقے ہو گئے تھے۔ نمبر 1، شہر داران، بادشاہ اور شاہی خاندان۔ نمبر 2، واسپران، بزرگان اور آزرزان، رؤوسا، منصبداروں اور نجبا۔ نمبر 3، آزروان، زرتشتی علماء مذہب۔ نمبر 4، آرتشتاران، فوج۔ نمبر 5، دبیران اور عمال حکومت۔ نمبر 6، واستریوشان، زراعت پیشہ لوگ۔ نمبر 7، متقشان، اہل حرفہ اور تاجر۔
शहंशाह का शाही खानदान से होना लाजमी ज़रूरी था। सूबों के गवर्नर शाही खानदान के अफराद में से मुकर्रर किए जाते थे और शाह कहलाते थे। वास पहरुम का मर्तबा उनसे कम था, मगर उनमें 7 खानदान नहायत कवी और बाअसर थे और शाही खानदानों का कोई शख्स उनकी मर्जी के बगैर बादशाह नहीं हो सकता था। वास पहरों के रईस को सफोर बुद्ध कहते थे। वास पहरों और वज़रुकों के तसर्रुफ में बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, मगर वो उमूमन दारुल सल्तनत तेस्फों बगदाद से 15 मील के फासले पर दरियाए दजला के किनारे ही में रहते थे। सल्तनत के आला ओहदों पर उन्हीं का कब्जा था और फौज के सपा सालारों और ऊंचे अफसर यही लोग हुआ करते थे। इनका फर्ज था कि जंग के मौके पर शाही लश्कर के लिए अपने इलाके से सिपाही फराहम करें। मुल्क में अगर उनकी हमसर कोई ताकत थी तो वो जरतुश्ती कलीसा की थी, बल्कि अपनी मुल्कगीर तंजीम की बदौलत जरतुश्ती कलीसा का असर और रसूख मनसबदारों से भी ज्यादा था। जरतुश्ती कलीसा का सरबरा मोबदान मोबित कहलाता था, जिसके मातहत हजारों मोबित शहरों और परियों में मजहबी रसूम के लिए मामूर थे। इनका इंतखाब हमेशा कबीला मजूस मगान से होता था। इस तबके को कामिल सियासी आज़ादी हासिल थी और उम्माल हुकूमत हत्ता के शहंशाह भी इनकी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं कर सकता था। कलीसा रोम की मानिंद जरतुश्ती कलीसा भी बहुत दौलतमंद थे। इनके पास बकसरत जमीनें और जागीरें थीं जो आतिश कदों के नाम वक्फ होती थीं। इनके अलावा नजर न्याज और ज़कात और कफ़ार से भी बकसरत रुपया हर साल जमा होता था। चुनाचे बकौल प्रोफेसर क्रिस्टिनसेन, उन्होंने हुकूमत के अंदर अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। ईरान बअहद सासानिया, तर्जुमा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, सफ़ा नंबर 151, अंजुमन तरक्की उर्दू 1941। उनमें से बकसरत मोबित ऐसे थे जिनके पास आलिशान महल और पुरफजा बागात थे और ये लोग अपनी ज़मीनों पर अपने ख़ास क़वानीन नाफिज करते थे। देहात के किसानों का फ़र्ज था कि गाँव के मोबित की तमाम ज़रूरियात पूरी करें और इसके खाने पीने का मुनासिब बंदोबस्त करें। मोबिदान मोबित को शाही दरबार में बड़ा रुसूख हासिल था। तमाम मजहबी मामलात में वो बादशाह का मुशीर होता था और उमूर सल्तनत में भी उसका असर बहुत ज़्यादा था। मोबिदों के इक़्तिदार का एक सबब ये भी था कि तालीम का सारा इंतज़ाम और दर्स व तदरीस के सब फ़राइज़ उनके हाथ में थे। उलूम मुरव्वजा के मौलिम और मुफस्सिर भी यही मोबित थे। गर्ज ये कि ईरानियों की तमाम रूहानी, इखलाकी और ज़हनी ज़िंदगी पर पैदाइश से मौत तक जरतुश्ती कलीसा ही का कामिल इख्तियार था। इन मजहबी पेशवाओं ने रसूम, इबादत और तवहुमात का ऐसा जाल बुन रखा था कि ईरानी कौम का इससे निकलना मुश्किल था। बादशाह के इंतखाब का आखिरी फैसला मोबिदान मोबित की राय पर होता था। इनका तबकाती मफाद चुके जागीरदारी निज़ाम से वाबस्ता था, इसलिए वो किसी ऐसी तहरीक को उभरने की इजाज़त न देते थे जिनसे तबकाती रिश्ते कमज़ोर हों, जागीरदारी निज़ाम की लूट खसूट में कमी वाक़ा हो। इसी वजह से वो माशरे या मुरव्वजा मजहब में किसी किस्म की इस्लाह को पसंद न करते थे। अगर कोई शख्स इस्लाह अहवाल की कोशिश करता था तो उसको बिदअती या बागी कहकर हलाक कर दिया जाता था। शाहपूर दोयम के बाद उमराव दरबार और मोबिदान कलीसा का जोर बहुत बढ़ गया। ऊंचे दर्जे के उमरा ने मोबिदों के साथ इत्तेहाद कर लिया और बादशाह की ताकत के लिए खतरा बन गए। दूसरे मुल्कों की तरह कुरून वस्ता के ईरान में भी तबकाती इम्तियाज की मुहक्कम हदें मुकर्रर थीं और खवास और अवाम के फ़र्क को कोई मिटा नहीं सकता था। आम आदमी को उमराओं के लिबास, पोशाक, रहन सहन के तरीके और शौकिया मशागिल की नकल करने की भी इजाज़त न थी। इससे भी ज़्यादा सख्त कानून ये था कि कोई शख्स अपना आबाई पेशा तर्क नहीं कर सकता था। अगर कोई शख्स दहकान के घर पैदा हुआ तो वो तमाम उम्र खेती बाड़ी करने पर मजबूर था, और अगर कोई शख्स अमीर घराने में पैदा हुआ तो कोई ताकत नजाबत से महरूम नहीं कर सकती थी। उमराए नुजबा की पाकी, नस्ब और उनकी गैर मनकूला जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कानून के जिम्मेदार मुमताज़ ख़ानदानों के नाम सरकारी रजिस्ट्रों में दर्ज रहते थे और अवाम नास को तबक़ाए उमरा की जायदादें खरीदने की ममानियत थी। अगर कोई शख्स ज़रतुश्ती मजहब से मुनहरिफ हो जाता तो उसकी तमाम जायदाद जब्त करके उसके करीबी रिश्तेदारों में बांट दी जाती। किसानों की हालत आम शहरियों से भी बदतर थी। उनसे हर तरह की बेगार और खिदमत ली जाती थी, मगर ज़मीन पर उनका कोई हक न था। जंग के मौके पर उनको फौज में जबरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था, मगर उनको तनख्वाह या उजरत नहीं मिलती थी। एक मौरख लिखता है कि उन बेचारे किसानों के बड़े बड़े गिरोह फौज के पीछे
پیچھے پیادہ کوچ کرتے تھے، گویا کہ ابدی غلامی ان کی تقدیر میں لکھی ہے اور کسی قسم کی تنخواہ یا اجرت سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ مرد کو تعداد ازدواج کی اجازت تھی، مگر عام طور پر بیویوں کی تعداد کا انحصار شوہر کی آمدنی پر ہوتا تھا۔ مرد اپنی سگی بہن اور دوسری محرمات سے بھی شادی کر سکتا تھا۔ زرتشتی عقیدے میں اس قسم کی شادی خویز و گرس کہلاتی تھی۔ یہ رسم ایران اور مصر میں زرتشت سے بہت پہلے رائج تھی اور اس قسم کی شادی کو بہت سراہا جاتا تھا۔ چنانچہ زرتشتی مذہب کی کتابوں میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دلچسپ رواج کے مطابق شوہر مجاز تھا کہ اپنی بیوی یا بیویوں میں سے ایک کو، خواہ وہ بیاہتا ہو یا کنیز، کسی دوسرے شخص کو جو انقلاب روزگار سے محتاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے کہ وہ اس سے کسب معاش کے کام میں مدد لے۔ اس میں عورت کی رضامندی حاصل کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس عارضی ازدواج سے جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی۔ بیوی اور غلام کا درجہ برابر تھا۔ مختصر یہ کہ ایرانی معاشرے میں قوانین اس غرض سے وضع کیے گئے تھے کہ خاندان کی نجابت اور جائیداد کو محفوظ رکھا جائے، معاشرے کے مختلف طبقوں کے فرق میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آ پائے اور کوئی شخص اپنے پیشے یا فرض سے انحراف نہ کر پائے۔ یہ تھا وہ سماجی میل جول جس میں مصدق نے پرورش پائی۔ مورخوں کا کہنا ہے کہ مصدق پر حکیم مانی کی تعلیمات کا بہت اثر تھا۔ مانی کا باپ فاتق ہمدان کا رہنے والا تھا، مگر ترک وطن کر کے بابل کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہو گیا تھا۔ مانی سن 215 سن عیسوی میں اسی مقام پر جو ساسانی دارالسلطنت تیسفون سے 60 میل دور تھا پیدا ہوا۔ بڑے ہو کر اس نے زرتشتیت، عیسائیت، عرفانیت اور دوسرے مذہبوں کا مطالعہ کیا اور حق کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ وہ ہندوستان بھی آیا اور یہاں ہندو مذہب اور بدھ مذہب کے پیشواؤں سے ملا۔ بالآخر اس نے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی اور فارقلیت ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ ایک ترانہ حمد میں جو پہلوی زبان میں ہے، مانی کہتا ہے کہ میں بابل سے آیا ہوں تاکہ حق کی آواز ساری دنیا کو سنا دوں۔ مانی کا مذہب عیسائیت، زرتشتیت اور بدھ مت کا معجون مرکب تھا۔ اس کی بنیاد نور و ظلمت کی جنگ، زرتشتیت، تثلیث، عیسائیت اور تناسخ بدھ مت کے امتزاج پر تھی۔ مانی کی مذہبی معاشرت میں دو طبقوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اول وزیدگان، برگزیدہ لوگ، اور دویم نیوشگان، سننے والے، عام پیرو۔ وزیدگان دراصل بدھ مت کے بھکشوؤں کی مثل تھے۔ گوشت یا سبزی کھانا اور شراب پینا ان پر حرام تھا اور نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتے تھے اور نہ شادی کر سکتے تھے۔ انہیں تاکید تھی کہ ایک دن کی خوراک اور ایک سال کی پوشاک سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھیں اور اپنا سارا وقت وعظ و نصیحت میں صرف کریں۔ البتہ نیوشگان پر ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ مانی کی تعلیم بابل اور ایران میں بہت مقبول ہوئی، چنانچہ شاپور کے دو بھائی مہر شاہ والی بابل اور پیروز والی خراسان مانی کے مقلد ہو گئے اور پھر شہنشاہ نے بھی اس نئے دین کو قبول کر لیا۔ شاپور کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین ہرمزد اول بھی مانی کی پیروی کرتا رہا، لیکن ایک سال بعد جب اس کا بھائی بہرام اول تخت نشین ہوا تو موبدوں کی پھر بنائی۔ بہرام سخت عیاش اور نااہل فرما روا تھا، لہٰذا اس نے زرتشتی کلیسا کی رضا جوئی میں پناہ لی۔ یعقوبی روایت کرتا ہے کہ اس نے مانی کو پکڑ بلوایا اور حکم دیا کہ تم موبدان موبد سے بحث کرو۔ چونکہ نتیجے کا فیصلہ موبدان موبد کی رائے پر تھا، لہٰذا ظاہر ہے کہ مانی کو شکست ہوئی اور الہات کے جرم میں اس کی کھال کھینچی گئی اور سر قلم کر کے شہر گندیشا پور کے پھاٹک پر لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ سن 276 سن عیسوی کا ہے۔ مانی کے قتل کے بعد اس کے پیرووں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا اور سخت سزائیں دی گئیں، پھر بھی اس کا مذہب مٹ نہ سکا بلکہ خفیہ طور پر زندہ رہا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے بعد زرتشت نصیر خارگان، ایک مانوی نے جو شہر پسا کا باشندہ تھا، روم میں پناہ لی اور نئے عقائد کی تبلیغ کرنے لگا جو مانویت کے مروجہ عقائد سے مختلف تھے۔ اس کا نام بندوز بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بندوز کچھ عرصے بعد ایران واپس آیا اور اپنے مذہب کی تعلیم دینے لگا۔ اہل ایران اس مذہب کو خدائے خیر کا مذہب کہتے تھے، کیونکہ بندوز کہتا تھا کہ خدائے خیر خدائے شر پر غالب آ گیا، لہٰذا ہمیں خدائے خیر کی پرستش کرنی چاہیے۔ تقریباً 200 برس بعد مصدق نے اسی مذہب خیر کا پرچم بلند کیا
اس نے مانی اور بندوز کی تعلیمات کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا، اور چونکہ بندوز کے برعکس وہ مرد عمل تھا اس لیے اس کی تعلیم نے انقلابی شکل اختیار کر لی۔ مصدق کا عقیدہ تھا کہ عناصر کائنات تین ہیں، آگ، پانی اور مٹی۔ ان تینوں کے آپس میں ملنے سے مدبر خیر اور مدبر شر پیدا ہوتے ہیں۔ خیر اور شر کی جنگ میں خیر غالب آ چکا ہے، لیکن یہ غلبہ ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ یہ عمل ہنوز جاری ہے، اور دنیا کے ارتقاء کا مقصد نور کو ظلمت سے مکمل آزادی دلوانا ہے۔ مدبر خیر سے مراد خدا نور ہے جو عالم بالا میں تخت پر بیٹھا ہے۔ جس طرح عالم سفلی میں بادشاہ ایران، اس کے حضور میں چار قوتیں حاضر رہتی ہیں: تمیز، حافظہ، عقل اور سرور۔ جس طرح خسرو ایران کی بادشاہت کا مدار چار اشخاص پر ہے، یعنی موبدان موبد، ہیر بزان ہیر بز، سپاہ بقا اور رامش گر موسیقار۔ یہ چار قوتیں کائنات کا نظام و نسق 7 وزیروں کے ذریعے کرتی ہیں۔ دربار خداوندی کا یہ نقشہ ساسانی دربار کا ہو بہو چربا ہے، اور یہ کوئی عجوبہ تصور نہیں، کیونکہ ملوکیت کے پرانے دور میں انسان جو قوانین قدرت سے ناواقف تھا، کائنات کے نظم و نسق کو ایک وسیع شاہی نظام ہی کے انداز میں سوچتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح زمین پر بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ اپنے وزیروں اور درباریوں کے ذریعے حکومت کرتا ہے، اسی طرح خدا بھی اپنے وزیروں اور درباریوں کے ذریعے کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ اور جس طرح بادشاہ کو اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنا پڑتا ہے، اسی طرح خدا کو بھی شیطانی قوتوں کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے۔ مصدق جنگ اور خون ریزی کے خلاف تھا، اور مانی کی طرح اپنے مریدوں کو گوشت کھانے اور جانوروں کی جان لینے سے منع کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑائی جھگڑوں کا بنیادی سبب دولت اور عورت ہوتی ہے۔ مصدق کہتا تھا کہ خدا نے روئے زمین پر زندگی کے وسائل پیدا کیے تاکہ سب لوگ یکساں طور پر ان سے متمتع ہو سکیں اور کسی کو دوسرے کی نسبت زیادہ حصہ نہ ملے، لیکن جبر اور قوت کے زور سے لوگوں میں نابرابری پیدا کی گئی، اور ہر شخص نے یہ کوشش کی کہ دوسرے کا حصہ چھین کر اپنی خواہشات کو پورا کرے، لیکن حقیقت میں کسی شخص کو دوسرے کے مقابلے میں مال و اسباب اور عورتوں کا زیادہ حصہ لینے کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ امیروں سے دولت چھین کر مفلسوں کو دی جائے اور اس مساوات کو دوبارہ قائم کیا جائے جو ابتدائے بنی نوع انسان میں تھی۔ بہاوالا کرسٹین سین، بہاوالا ابن بطریع، تبری، تعلبی، فردوسی۔ ابن ندیم نے الفہرست میں لکھا ہے کہ مصدقیوں کا کردار بڑا پاکیزہ اور نیک ہوتا تھا۔ ان کے مذہب میں کسی کو ایذا دینا، آزار پہنچانا سخت منع تھا۔ زہد اور پارسائی ان کا شعار تھا، اور مہمان نوازی میں کوئی ملت ان کی ہمسری نہ کر سکتی تھی۔ بہاوالا الفہرست، صفحہ نمبر 610۔ مصدق ایک ایسے سماجی انقلاب کی دعوت دے رہا تھا جس سے ساسانی سوسائٹی کے صدیوں پرانے طبقاتی رشتے درہم برہم ہو جانے کا احتمال تھا۔ نہ امیروں نہ زرتشتی موبدوں کی جاقلیں باقی رہتی، نہ ان کی حرم سراؤں اور غلام گردشوں کی رونق سلامت رہتی، نہ کوئی آقا ہوتا اور نہ کوئی غلام۔ مصدق کی تحریک رفتہ رفتہ عوام میں اتنی مقبول ہوئی کہ پھر وہ وقت بھی آگے کہ خود شہنشاہ نے مصدق کو اپنا پیشوا مان لیا، اور بعض ایسے قوانین نافذ کیے جن سے رعایا کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، اور عورتوں کو بھی شادی بیاہ کی حد تک کچھ آزادی نصیب ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ قباد نے اپنے آبائی مذہب زرتشتی ترک کر کے مصدقیت کو کیوں قبول کیا؟ زرتشتی موبدوں کے نزدیک قباد بھی مصدق کی مانند شیطان مجسم تھا اور عیاشی اور فسق و فجور کا شائق، لیکن غیر جانبدار مورخین کی رائے میں قباد نہایت دلیر، صاحب فہم و فراست اور دور اندیش فرما رواں تھا۔ وہ امراء، دربار اور موبدان کلیسا کے پنجے سے آزاد ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ان دونوں طبقوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ بادشاہ ان کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا تھا۔ وہ جس کو چاہتے تھے تخت پر بٹھاتے تھے اور جس کو چاہتے تھے تخت سے اتار دیتے تھے۔ پس قباد کے نزدیک مصدقی تحریک ایک ایسی دو دھاری تلوار تھی جس سے وہ ان دونوں قوتوں کو ذکر دے سکتا تھا، کیونکہ عوام اس تحریک کے حق میں تھے۔ لیکن بعد کے واقعات خود اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مصدق اپنی تجاویز کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بہت ممکن ہے کہ قحط کے زمانے میں ایک آدھ مقامات پر عوام نے غلے کے ذخیروں کو لوٹ کر آپس میں بانٹ لیا ہو، لیکن قباد نے ملگیر پیمانے پر نہ تو زمینوں کو کسانوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور نہ امیروں اور موبدوں کے خزانے لوگوں کے تصرف میں آئے۔
مگر بادشاہ کا مزدکی ہو جانا بجائے خود اعلیٰ طبقوں کے حق میں بہت خطرناک تھا، لہٰذا قباد کے خلاف سازش شروع ہوئی اور آخرکار اسے معزول کر کے قید کر دیا گیا اور درباریوں نے قباد کے بھائی جامع سب کو تخت پر بٹھا دیا سن 499 سنے عیسوی۔ البتہ قباد زیادہ عرصے قید میں نہیں رہا۔ قباد کے قید خانے سے نکل بھاگنے کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی ملکہ نے کوتوال سے ساز باز کی، بعض کہتے ہیں کہ اس کے ایک مصاحب خاص سیاوش نے اس کی مدد کی۔ بہرحال قباد نے فرار ہو کر ہسپانویوں کے دربار میں پناہ لی، آؤ بھگت کی اور اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ تب قباد نے ہسپانوی فوج کے ہمراہ ایران کا رخ کیا اور بغیر جنگ کیے دوبارہ تخت پر قابض ہو گیا۔ لیکن اب وہ مزدکی قباد نہ تھا، بلکہ اس نے امرائے دربار اور موجودان کلیسا سے سمجھوتہ کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ وہ آہستہ آہستہ مزدکی عقائد سے دور ہوتا گیا۔ اس نے اپنے مشیر خاص اور نجات دہندہ سوائش کو، جو مزدکی تھا، الگ کر دیا، اور جب موبدوں نے سوائش پر انحراف دین کا الزام لگایا تو قباد نے اس کو موت کی سزا دے دی اور ماہوبس کو، جو زرتشتی گروہ کا سرغنہ تھا، اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ قباد نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ سن 519 سنے عیسوی میں اپنے بڑے بیٹے کاؤس کے بجائے، جو اعلانیہ مزدکی تھا، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے خسرو کو، جو درباریوں کا منظور نظر تھا، ولی عہد مقرر کر دیا۔ بادشاہ کے ان فیصلوں سے امیروں اور موبتوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ انہوں نے مزدکیوں پر سختیاں شروع کر دی اور کاشتکاروں کو جو مراعات ملی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کی بغاوتیں ہونے لگی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ باغیوں کے ہجوم عمراؤں کے محلوں میں گھس جاتے اور مال اسباب لوٹ لیتے۔ اب عمرائے سلطنت کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اس فتنے کو جلد روکا نہ گیا تو ان کی جان اور عزت و آبرو سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ بس خسرو نوشیروان نے قباد سے فریاد کی اور کہا کہ اس بد امنی کی ساری ذمہ داری مزدک اور اس کے ساتھیوں کے سر ہے، لہٰذا انہیں اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے ورنہ ملک برباد ہو جائے گا۔ کارروائی کے لیے مذہبی مناظرے کا وہی آزمودہ نسخہ استعمال کیا گیا جس کی مدد سے مانی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ غرضیے کے قباد کے دربار میں مناظرہ برپا ہوا۔ ایک طرف زرتشتی موبدان موبد اور 8 آتش کدوں کے بزرگ موبد اور عیسائیوں کا لارڈ پادری بازنیس تھے، اور دوسری طرف مزدک اور اس کے رفقا۔ اس مباحثے میں مزدک کو شکست ہونا تھی سو ہوئی، اور اسی وقت خسرو کے سپاہی جو مزدکیوں کو گھیرے کھڑے تھے ان پر ٹوٹ پڑے اور مزدکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سن 528 یا 529 سنے عیسوی میں پیش آیا۔ 2 سال بعد جب نوشیروان تخت پر بیٹھا تو اس نے باقی ماندہ مزدکیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کو قانون کے تحفظ سے محروم کر دیا۔ مزدکی چن چن کر مارے گئے، ان کے گھر بار اور زمینیں ضبط کر لی گئیں اور ان کی کتابیں جلا دی گئی۔ ان میں مزدک کی تصنیف مزدک نامک بھی شامل تھی۔ پروفیسر براؤن لکھتے ہیں کہ ابن مقنع نے اس کتاب کا ترجمہ عربی میں کیا تھا، لیکن یہ کتاب اب مفقود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قتل عام میں 9 لاکھ ایرانی ہلاک ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 14۔ زرتشتی مورخین کی تقلید میں دوسرے مصنفین نے بھی مزدک پر یہی الزام لگایا کہ وہ اشتمال نسواں کی تبلیغ کرتا ہے، لیکن یہ اتہام سرتسر بے بنیاد ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے بالکل ابتدائی دور میں جب قبیلہ ایک وحدت تھا، شوہر اور بیوی کا رشتہ موجود نہ تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اسپارٹا میں اب سے فقط 2000 برس پیشتر ایک اشتمال نسواں کا رواج تھا، اور خود افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں اشتمال نسواں کی تجویز پیش کی تھی۔ ان تاریخی واقعات کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ زرتشتی پیشواؤں نے مزدک کی تحریک کو بدنام اور متون کرنے کے لیے اس پر اشتمال نسواں کی حمایت کا الزام گڑھا تھا۔ دور کیوں جائیں، روس کے اشتراقی انقلاب کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ اب سے 20-25 برس پہلے تک امریکہ، برطانیہ میں آئے دن ایسی کتابیں شائع ہوتی تھیں جن میں بڑے وثوق اور یقین سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ روس میں اب خاندانی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جو مرد جس عورت کے ساتھ چاہتا مباشرت کرتا، اور جو عورت جس مرد کے ساتھ چاہتی رات بسر کرتی۔ نہ بھائی بہن کی تمیز باقی ہے اور نہ باپ بیٹے کی، نہ کوئی شادی کرتا ہے اور نہ بچوں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ کون ہیں۔ یہ کتابیں اب کوئی نہیں پڑھتا، البتہ کتب خانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 20ویں صدی جبکہ معلومات کے ذرائع بہت وسیع ہیں، اگر اشتراکیوں کے بارے میں اس قسم کی بے بنیاد باتیں کہی جا سکتی ہیں تو پھر اب سے 1500 برس پہلے انقلابیوں پر جو الزام لگایا گیا تھا کیا کم تھا؟ زرتشتی کلیسا کی بے ایمانہ تشدد کے طفیل مزدک اور اس کے رفیقوں کی کوئی تحریر محفوظ نہ رہ سکی، اور مزدکیت کے بارے میں ہماری تمام اطلاعات مخالفین کی تصنیفوں ہی سے ماخوذ ہیں۔ پھر بھی کسی زرتشتی یا عیسائی مورخ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قباد نے دین مزدک قبول کرنے کے بعد اشتمال نسواں کا قانون نافذ کیا تھا۔ ساسانی معاشرے میں عورت کی حیثیت غلاموں سے بدتر تھی۔
امراؤ اور معبدوں کے محلوں میں شادی شدہ عورتوں، کنیزوں اور داشتاؤں کی ریل پیل رہتی تھی، لہٰذا ممکن ہے قبات نے ان عورتوں کی آزادی کے لیے کوئی قانونی اقدام کیا ہو۔ رہا یہ الزام کہ مصدق نے محرمات یعنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ جنسی تعلقات کو مباح کر دیا تھا، تو اس کا رواج تو زرتشتیوں میں پہلے سے موجود تھا، بلکہ زرتشتی مذہب کی روح سے اس قسم کی شادی کو بہت مستحسن خیال کیا جاتا تھا۔ محرمات سے شادی کا رواج فقط ایران تک محدود نہ تھا، بلکہ اکثر پرانی قومیں نسلی پاکیزگی کی خاطر اس پر عمل کرتی تھیں۔ مصدق کو اس کا موجد قرار دینا تاریخ کا مذاق اڑانا ہے۔ مصدقی تحریک ہرچند کے 40 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی، لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوئے۔ البتہ اس کی اشتراکی نوعیت ختم ہو گئی اور وہ ایرانی وطنیت کے قالب میں ڈھل گئی۔ چنانچہ مسلمان مورخین نے بنی امیہ اور بنی عباس کے ایرانی مخالفین کو مصدقی کہہ کر ہی مطعون کیا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح امریکہ میں چند سال پیشتر تک حکومت کے ہر مخالف کو کمیونسٹ قرار دے کر سزا دی جاتی تھی۔ شہرستانی کا سا محتاط مورخ بھی کہتا ہے کہ سمبادی، محمری سرخ پوشاک والے، موبیزی، مبیزی سفید پوشاک والے اور خرمی فرقے مصدق کی فرقے ہی کے مختلف نام ہیں۔ البیرونی المقنع کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے مصدق کے احکامات و تعلیمات کو اپنے پیرووں پر فرض قرار دیا تھا۔ نظام الملک قتل سن 1092 سن عیسوی ان سب پر سبقت لے گیا۔ وہ سیاست نامے میں خرمی فرقے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مصدق کے قتل کے بعد اس کی بیوی نے، جس کا نام خرم تھا، مصدق کے 2 وفادار مریدوں کے ہمراہ تیسفون سے بھاگ کر رے میں پناہ لی۔ اس کے پیرو خرمی یا مصدقی کہلائے۔ اس فرقے کا اثر آذربائیجان، آرمینیا، ویلم، ہمدان، اصفہان اور حوزہ یعنی شمال اور مغربی ایران میں بہت زیادہ تھا، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف بغاوت میں ابو مسلم کی سب سے زیادہ مدد کی تھی۔ تورہ نے راوندیوں، اصفہان کے قریب ایک شہر راون کو بھی مصدقی لکھا ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لوگ مصدق کی مانند اشتمال نسواں کے قائل تھے۔ انہوں نے عباسی خلیفہ المنصور کے خلاف سن 758 سن عیسوی میں بغاوت کی تھی، لیکن خلیفہ المہدی کے عہد میں راوندیوں سے کہیں بڑی بغاوت المقنع کی تھی، جو اردو ادب میں ماہ نقشب کے حوالے سے مشہور ہے۔ نقشب خراسان کا مشہور شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ المقنع نے وہاں ایک کنواں بنوایا تھا اور اس کا مصنوعی چاند اسی کنویں سے نکلتا تھا۔ آثار البلاد کا مصنف القزوینی لکھتا ہے کہ کنویں کی تہ میں پارا تھا، مگر یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ البیرونی کے قول کے مطابق المقنع کا نام ہاشم ابن حکیم تھا۔ وہ مرو کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ کانا تھا، اس نے چہرے پر ہمیشہ سبز رنگ کی ریشمی نقاب ڈالے رہتا تھا۔ اس نے دریائے جیخون عبور کر کے نقشب کے ضلع میں سکونت اختیار کر لی اور خاقان چین سے مدد کا طالب ہوا۔ مبیضہ فرقے کے لوگ اور ترکوں نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ دشمنوں کی عورتوں اور املاء کو اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے مریدوں پر مصدق کے احکام و تعلیمات کی پیروی فرض کر دی تھی۔ اس نے 14 سال تک حکومت کی، بالآخر المہدی کی فوج نے اسے شکست دی، مگر اس نے قید ہونے کے بجائے آگ میں جل کر خاک ہونے کو ترجیح دی۔ سن 758 سن عیسوی۔ 9ویں صدی عیسوی میں بابک خرمی نے جو بغاوت کی تھی، ابن ندیم نے اس کا حال بہت تفصیل سے بیان کیا۔ وہ الفہرست میں سن 987 سن عیسوی میں واقعت ابن عمر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بابک کا باپ المدائن تیسفون میں تیل بیچتا تھا، پھر اس نے ترک وطن کر کے آذربائیجان کے ایک گاؤں میں بلال آباد میں سکونت اختیار کر لی اور گاؤں گاؤں پھر کے تیل بیچنے لگا۔ اس نے ایک کانی عورت سے شادی کی جس کے بدن سے ایک بابک پیدا ہوا۔ ایک بار وہ تیل بیچنے گیا ہوا تھا کہ اردبیل کے قریب کسی نے اسے قتل کر دیا اور بابک کی ماں کو مجبوراً داہیہ کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ بابک 10 سال کا ہوا تو ماں نے اسے مویشی چرانے پر لگا دیا۔ ایک دن خرمی فرقے کے جاویداں نامی ایک بادشاہ کا غزر بابک کے گاؤں میں ہوا۔ بابک کی ماں نے اس کی مہمانداری کی تو جاویداں نے خوش ہو کر کہا کہ تم اپنے بیٹے کو میری سرپرستی میں دے دو۔ ماں راضی ہو گئی اور بابک جاویداں کے ساتھ رہنے لگا۔ جاویداں کے کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا جب جاویداں مر گیا تو اس کی بیوہ نے بابک سے شادی کر لی۔ اس طرح بابک خرمی فرقے کا رہنما بن گیا۔ ابن ندیم اس کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بابک خرمی کا مقصد مصدقی تعلیمات کا احیاء تھا۔ بابک خرمی نے شمال اور شمال مغربی ایران کے لوگوں کو عباسی خلافت کے خلاف بھڑکانا شروع کیا
اور جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، عوام کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے سیاسی مقاصد کو مذہبی رنگ میں پیش کرنے کا اس کے مرید اپنے پیشوا کے روحانی فضائل اور مافوق الفطرت اور صاف لوگوں سے بیان کرتے اور کہتے کہ بابک خرمی خدا کی طرف سے تمہیں عربوں سے نجات دلانے پر مامور ہوا ہے، لہٰذا تمہارا دینی فرض ہے کہ اس کی حمایت کرو۔ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی عرب عمرہ کی زمینیں ایرانی کسانوں میں بانٹ دیتا ہو اور اسی بنا پر عرب مورخین نے اس پر مصداقیت کا الزام لگایا ہو۔ رفتہ رفتہ بابک خرمی اتنا طاقتور ہو گیا کہ خلیفہ کو اس کے مقابلے میں فوجیں بھیجنی پڑیں۔ پہلے یحییٰ بن معاذ گیا، پھر عیسیٰ بن محمد، پھر محمد بن حمید، مگر ان کو شکست ہوئی اور آخر کار افشین اس کام پر مامور ہوا۔ افشین نے بڑی عیاری اور مکاری سے بابک خرمی کو گرفتار کیا اور خلیفہ المعتصم کے دربار میں لایا اور خلیفہ نے بابک کو اپنے سامنے قتل کر دیا۔ جس طرح خلافت عباسیہ کے باغی اپنے آپ کو خدا کا فرستادہ اور اپنی تعلیم کو احکام خداوندی سے تعبیر کرتے تھے، اسی طرح ان کے مخالف ان کو مزدقی، زندیق، دہریہ اور مرتد کہہ کر ان سے وہ تمام برائیاں منسوب کرتے تھے جو عام لوگوں کو ناپسند تھیں۔ ان کی صورت، شکل اور خاندانی حالات کو بھی بڑے گھناؤنے انداز میں بیان کرتے تھے۔